बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो खुतबा हज्जतुल विदा के बारे में है। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको कौमें और कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वे में सबसे बढ़कर है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, हर चीज़ की खूब खबर रखने वाला है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले, रंग व नस्ल की बुनियाद पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में फजीलत का मदार सिर्फ तक़वे पर है। मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत और तक़वे की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी अताअत का हुक्म देता हूँ और आगाज़ कलाम इससे करता हूँ जो खैर है। सुनो, ज़माने जाहिलियत की तमाम बातिल कदरों को मैं अपने कदमों तले रोंद रहा हूँ। सुनो, अहद जाहिलियत की तमाम बातिल रस्म व रिवायत को मैं अपने दोनों कदमों तले पामाल कर रहा हूँ। सुनो, अहद जाहिलियत के नस्ल दर नस्ल खूनी इंतकाम के सिलसिले और बातिल तरीक़ों से हासिल किए हुए माल और इफ्तिखार के जाहली में मयारात को क़यामत तक के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। बेशक अहले जाहलियत के तमाम ओहदे और मनसब ख़त्म किए जा रहे हैं। सिर्फ बैतुल्लाह की खिदमत व निगरानी और हाजियों को पानी पिलाने का मनसब बाकी रहेगा। कत्ल अमद के लिए कसास है और कत्ल शुबे अमद यानी लाठी या पत्थर की ज़रब से किसी की मौत वाक़े हो जाए तो उसकी दियत 100 ऊँट है। जो इससे ज़्यादा का मुतालबा करे तो ये अहद जाहलियत के असरात का नतीजा है। आज मैं तमाम सूदी मुतालबात ख़त्म किए जा रहा हूँ, लेकिन असल ज़र की अदायगी लाजिम होगी ताकि ना मकरूज़ पर जुल्म हो और ना कर्ज़ख़्वाह का हक़ मारा जाए। अल्लाह ताला ने ख़त्मी और कतई हुक्म सादिर फरमा दिया है कि सूदी निज़ाम नहीं चलेगा। ज़माना जाहिलियत के तमाम सूदी वाजिबात ख़त्म कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सारे सूदी वाजिबात को ख़त्म करता हूँ। ज़माना जाहिलियत के नस्ल दर नस्ल जारी रहने वाले खूनी इंतकाम का दस्तूर ख़त्म कर दिया गया है और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के एक फ़र्द अयास बिन रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के खून को माफ़ करता हूँ। वह अयाम रज़ात में बनु लैस में थे कि कबीला हज़ील के लोगों ने इन्हें कत्ल कर दिया। ये पहला खून है जिससे मैं ज़माना जाहिलियत के दस्तूर को ख़त्म करने की इब्तिदा कर रहा हूँ। ऐ लोगो, कमरी महीनों की तरतीब में तक़दीम व ताख़ीर ये ज़माना कुफ़्र की ज़्यादती है। इसके ज़रिए काफिरों को गुमराह किया जाता है कि वो अपनी नुफ़सानी ख्वाहिश के तहत एक साल मुहर्रम के महीने में जंग को हलाल कर देते हैं और दूसरे साल इसे हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों की जो तादाद मुकर्रर की है वो पूरी हो जाए। इसी का नतीजा है कि वो अल्लाह ताला के हुर्मत वाले महीने को हलाल कर देते हैं और हलाल महीनों को हराम कर देते हैं। सुनो, आज ज़माना घूम फिर कर उसी तरतीब के मुताबिक आ गया है जो आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक यानी इब्तिदाई आज़ीनत से जारी थी। अल्लाह ताला ने अपने ताकूनी निज़ाम में महीनों की तादाद 12 मुकर्रर फरमाई है। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से 3 मुसलसल हैं यानी ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, और एक रजब है जो जमादुस्सानी और शाबान के दरमियान है।
اور قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ سنو، حج قیامت تک ذی الحجہ ہی میں ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے جسم، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر وہی حرمت حاصل ہے جو اس مہینے ذی الحجہ، اس شہر مقدس مکہ المکرمہ اور اس دن یوم عرفہ کو حاصل ہے، جس میں تم سب آج جمع ہو۔ میری بات غور سے سنو، تم عزت والی زندگی پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ نہ دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اے لوگو، بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کا سب کچھ دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، اس کا گوشت دوسرے پر حرام ہے، وہ غیبت کر کے اس کا گوشت نہ کھائے۔ ایک مسلمان کی آبرو دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا عیب ظاہر نہ کرے۔ ایک مسلمان کا چہرہ دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے دھکا نہ دے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے کوئی چیز اسے دے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی مسلمان کون ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی دست درازی اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دے۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی باطل خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ سنو، تم میں سے جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کے حقدار کو لوٹا دے۔ قرض کا ادا کرنا لازم ہے، ادھار لی ہوئی چیز مالک کو واپس لوٹا دی جائے۔ جو کسی کا ضامن بنے اس پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ جرم کی سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ بیٹے کے جرم میں باپ اور باپ کے جرم میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا۔ عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور ان سے ازدواجی تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ سنو، تمہارے لیے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور ان پر تمہارے اختیار کا دائرہ محدود ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے تم پر اور تمہارے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی نہ کریں، وہ تمہاری خوابگاہ کو کسی غیر سے پامال نہ کرائیں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی ناپسندیدہ شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم تادیب کے طور پر ان کا بستر الگ کر دو۔ تم تادیب اور تنبیہ کے لیے انہیں معمولی سزا دے سکتے ہو، اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ کہ تم لباس اور طعام کی سہولتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور جائز امور پر تمہاری اطاعت کریں تو دستور کے مطابق انہیں خوراک اور لباس فراہم کرو۔ عورتیں معروف کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں تو تمہیں ان پر کسی زیادتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورتیں گھریلو اخراجات میں شوہر کی اجازت کا خیال رکھیں۔ بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ عورت جس کے نکاح میں ہے زانی کے لیے محرومی ہے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال کسی اور کو دے۔ سنو، جس نے اپنے نسب کی نسبت
اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف کی تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل۔ اپنے خادموں اور ماتحتوں کا اچھی طرح خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جو تمہارے نزدیک ناقابل معافی ہے، سزا دینے کی بجائے ان سے جان چھڑانے کا دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے لوگوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ آخرت میں ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی باطن اور نیتوں کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے فرض روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اور دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا، یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے معاملات میں لوگ اس کا کہا مانیں گے۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ تم بعض معمولی باتوں میں اس کی پیروی کرو۔ پس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس کے فریب سے بچ کر رہو۔ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی اتاری ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کرے، اور غیر وارث اور خیر کے دوسرے کاموں کے لیے وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد کل ترکے کی 1/3 تک ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بہترین دعا یہ ہے: اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، خیر اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، جان لو کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کے دل میں کینہ پیدا نہیں ہوتا، یہ کہ عمل خیر خالص اللہ کے لیے ہو، اہل اختیار کی خیر خواہی کرو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ اے لوگو، صاحب اختیار کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک نکٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے، یعنی حاکم کی اطاعت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا حکم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اے لوگو، میری بات کو سمجھو، کیونکہ میں نے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سنو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی، مگر میری دعوت یعنی شریعت مصطفی قیامت تک جاری رہے گی۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو اور سمجھو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگو، خاموش رہو، شاید تم مجھے اس سال کے بعد یہاں نہ دیکھ سکو۔ میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سمجھ لو۔
شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا ہے، علم کا اٹھانا اس طرح ہوگا کہ علماء حق اٹھا لیے جائیں گے۔ میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ میں تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اور تم عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ بس جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قوت ایمانی عطا کرے گا، اسے اسی دنیا میں تونگری اور بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہوگی۔ جس کا نصب العین یہی دنیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو منتشر فرما دے گا اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے فقر کو دیکھے گا، اور دنیا سے اس کے لیے جو حصہ لکھا جا چکا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ سنو، تم نے مجھے براہ راست دیکھ لیا اور سن لیا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ سنو، جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام حق کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ اس پیغام کی حفاظت براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ کریں۔ سنو، قریب والا اس پیغام کو دور والے تک پہنچا دے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، لوگوں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا نہیں دیا؟ یہ سوال آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے یک زباں ہو کر اقرار کیا کہ آپ نے یقیناً یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے یہ بندے برملا شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام نے ببانگ دہل اعتراف کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت دین کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے فریضہ رسالت ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور نیچے لائے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔